बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 23 जुलाई है, साल 2019 और दिन है आज मंगल का। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिका में मौजूद हैं और दीगर मसरूफ़ियात उन्होंने जारी रखे हुए हैं। उनकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो से मुलाकात हुई है और फिर उन्होंने ख़िताब किया है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में, जो अमेरिका का एक थिंक टैंक है और काफ़ी जो भी हेड ऑफ़ स्टेट या अहम लीडर जाता है तो वहाँ पे उसको ख़िताब का मौका दिया जाता है। और इमरान ख़ान साहब ग़ालिबन 2009 में भी इस हॉल में ख़िताब कर चुके हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म के तौर पे उनका पहला ख़िताब था। एक बात इस पे भी आते हैं कि उन्होंने आज क्या नई पॉलिसी बताई गवर्नमेंट की, और ख़ास तौर पे एक और चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कश्मीर के मामले में इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा वावेला कर रहा है, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है कि उनकी मुलाकात जब हुई थी नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी ने ख़ुद कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे, मीडिएशन करवाए। तो ट्रंप ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा कि किस चीज़ की सालसी, कौन सा तस्फिया, किस मसले पर, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर के मामले पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सोच समझ के पूरा वाक़या बयान किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ख़ान से कहा कि हम तैयार हैं सालसी के लिए, और अगर आप भी चाहें तो, जिसका खैर मकदम किया इमरान ख़ान ने। और अभी तक नरेंद्र मोदी जो है वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन भरपूर तरीके से कहना अगर ये कहा जाए कि उनकी तरफ से कोई सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है, वो नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो मज़ीद फ्रंट फुट पे आके भी बात कर सकते हैं। तो एक बात तो ये कि हम इंडिया जो हमेशा से झूठ बोलता है, हर फोरम पे बोलता है, बात कह के मुकर जाता है, बैक फुट पे चला जाता है, पीछे चला जाता है, लेकिन शायद इस बार ऐसा उसे ना करना पड़े, और अगर उसने किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़रूर बताएंगे नरेंद्र मोदी को कि कब और किस वक्त उन्होंने क्या कहा था। ये एक और दूसरी जानिब कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप ने इसको बहुत वेलकम किया है। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब ने, सैयद अली गिलानी साहब ने, उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, तमाम रहनुमाओं ने इसको वेलकम किया है। और एक ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ख़ान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है ये चीज़। दूसरी बात, इमरान ख़ान ने USIP में जो ख़िताब किया है उसमें वाज़ेह तौर पे दो तीन, पहले इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बताया, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा जब उनसे पूछा गया कि ये जो मिलिटेंट्स थे, जिहादीस थे, ये तो आपके थे असासा जात समझा जाता है, स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता था इनको। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक तो पूरी तारीख़ बताई कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट क्यों बने और कैसे बने, और ख़ास तौर पे उन्होंने रशियन अफ़गान वार जो हुई थी उसका ज़िक्र किया, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमने वो जंग लड़ी, जिहाद किया, और लेकिन जब उसका डिक्लाइन हुआ रशिया का और फल खाने का वक्त आया, तो उस वक्त अमेरिका जो है वो छोड़ के पाकिस्तान को वहाँ से आ गया तने तनहा, और पाकिस्तान ने फिर 4 मिलियन अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की, और पाकिस्तान को उस जिहाद के, उस लड़ाई के बदले में एक मंशियात का कल्चर मिला, ड्रग्स का मिला, बदअमनी का मिला, और अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई। प्रेस तरमीम का ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया। सारी डिटेल्स उन्होंने अमेरिका की जो बेवफ़ाइयाँ हैं वो भी उस फोरम पे बड़ी खुलकर बयान की। और उसके बाद फिर जब स्ट्रेटजिक एसेट्स के बारे में उन्होंने बताया कि उसका पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जिस तरीके से APS पे हमला किया गया, बच्चे शहीद किए गए, हमारे पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में शहीद हुए, अफ़वाज पाकिस्तान, ISI, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को, हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, वो सारा उन्होंने बताया। और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ मुआशी तौर पे, ये सारी चीज़ें बताईं, और अमेरिका की बेवफ़ाई का ज़िक्र किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है,
بلکہ پھر نیشنل الیکشن پلان کا انہوں نے ذکر کیا کہ جب یہ بدامنی اور ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے تھے اور اے پی ایس کا ہوا تو پھر ایک نیشنل الیکشن پلان بنایا پاکستان نے، اور نیشنل الیکشن پلان کے تحت ان ملیٹنٹس گروپ کے خلاف کارروائی کی، لیکن سابقہ حکومت جو تھی ان میں پولیٹیکل ول نہیں تھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ذکر کیا انہوں نے کہ انہوں میں پولیٹیکل ول نہیں تھی، لیکن ہم نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے تو یہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے پاکستان میں کہ اس طرح کی ملیٹنسی، پرائیویٹ جہاد یا پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو غیر مسلح کر رہے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدارس میں ریفارمز کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں 3 طرح کے تعلیمی نظام ہیں، ایک انگلش میڈیم ہے، ایک اردو میڈیم ہے، ایک مدارس کا ہے، تو ان کو بھی ہم مین سٹریم میں لانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کو پچھلی 1 دہائی میں کس طریقے سے لوٹا گیا، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کا، اور انہوں نے بتایا ادھر کہ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ غربت میں اور کرپشن میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور رولنگ ایلیٹ نے پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن کی، اور جو پیسہ غربت کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونا تھا، وہ پیسہ جو ہے رولنگ ایلیٹ کی پاکٹس میں گیا، اور اسی لیے شاید سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو سسلین مافیا کہا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور وہاں پہ انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب بھی دیے اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا، ڈیٹیلز بتائی۔ پھر ایک اور چیز میں بتا دوں اب انسائڈ سٹوری، 1 on 1 ملاقات میں کیا ہوا۔ 1 on 1 ملاقات میں خاص طور پہ پاکستان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، ماضی میں جو کچھ دیکھا وہ ہے ایک دوسرے کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا گیا، خاص طور پہ پاکستان کو، اور کسی تیسرے ملک کی وجہ سے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑے۔ تو یہ احساس پیدا کرنا تھا، اور اس بات پہ کافی زور دیا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 2 طرفہ بنیادوں پہ ہونی چاہیے، کسی تیسرے ملک کی وجہ سے ان تعلقات کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان چائنا کے ساتھ ایک پروجیکٹ کر رہا ہے تو اس پہ امریکہ کو ہرگز معترض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں تو اس پہ بھی امریکہ کو ہرگز معترض نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا کی وجہ سے یا کسی اور تیسرے ملک کی وجہ سے پاکستان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو یہ شارٹ ٹرمز ریلیشن شپ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر پاکستان کے ساتھ امریکہ جو ہے خاص طور پہ اگر کوئی دور رس اور دیر پا تعلقات شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ جاری رہنے چاہیے، یہ خاص طور پہ بتایا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بلیم گیم کا سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ افغانستان کے بارے میں ایک ریزنیبل سیٹلمنٹ کے بارے میں دونوں طرف سے اتفاق پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ بھی بریکنگ نیوز آ سکتی ہے کہ کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ پاکستان کا دورہ کب کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا مسکرا کے کہا تھا کہ مجھے تو ابھی کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، میں تو دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دے دی ہے، اور جو ہماری اطلاع ہے وہ دورے کی دعوت قبول بھی کر لی گئی ہے۔ وہ دورہ کب کریں گے اور یہ اناؤنسمنٹ کب ہوگی، اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے ہی اس نوعیت کا کوئی اعلان ہو جائے، اس کو ڈسکلوز کر دیا جائے کہ پاکستان نے دورے کی دعوت دی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو اور امریکن پریزیڈنٹ نے قبول کر لی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا جائے۔ لیکن یہ خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ دورے کی دعوت امریکن پریزیڈنٹ کو دے دی گئی ہے اور انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن کب کریں گے
اس کا تعین ابھی کیا جانا باقی ہے۔ پھر دوسرا، پاکستان نے، عمران خان صاحب نے یہ احساس دلایا امریکنز کو کہ سی پیک منصوبہ جو ہے وہ ہرگز امریکہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے، اس راہداری سے کے کھلنے سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس میں اب یہ سی پیک نہیں رہا، اب اس میں سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے، یو اے ای بھی آ رہا ہے، قطر بھی آ رہا ہے اور دیگر ممالک آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو وہاں پہ اقتصادی زون بننے ہیں اس میں پاکستان نے امریکنز کو بھی دعوت دی ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے، انویسٹ کریں گے تو آپ کو بھی ویلکم کیا جائے گا۔ یہ چیز۔ دوسری، کشمیر کا معاملہ بالکل ڈسکس ہوا اور ان ڈیٹیل ہوا۔ ان ڈیٹیل سے مراد ہے پہلے سے پتہ تھا کشمیر ایجنڈے پہ ہے، اس لیے خان نے جو 1-on-1 ملاقات تھی اس میں یہ تذکرہ ہوا۔ اس تذکرے کے جواب میں جب پریس بریفنگ ہوئی تو اس میں بتایا انہوں نے ساری ڈیٹیل۔ ایک چیز اور جو ناکام ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں لبرل مافیا ایک موجود ہے جو مسلسل اس کوشش میں تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور میڈیا پہ قدغن ہے، میڈیا پر پابندیاں ہیں، میڈیا کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ کویسچن بھی کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کروایا گیا، جس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، عمران خان نے پہلے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، آزادی سے کام کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں، یہ ایک بالکل پروپیگنڈا ہے۔ اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے بھی اس نوعیت کے الزامات سننے کو ملتے ہیں اور میں بھی ان لوگوں کے ہاتھوں بہت تنگ ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ واضح سمجھ جائیں کہ یہ جو ایک پاکستان کی تصویر خراب کرنے کے لیے ایک نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں، ابھی امریکہ کا دورہ جو ہے وہ جاری ہے اور آج وہ مزید ان کی ملاقاتیں ہوں گی، کل بھی ہوں گی۔ کل دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان ہونا باقی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے واپسی سے پہلے ایک اہم خبر آ سکتی ہے اور وہ خبر آئی تھنک یہی ہے۔ تیسرا یہ کہ انرجی کے شعبے میں خاص طور پہ تجارتی حجم بڑھانے کے بارے میں بھی بات ہوئی اور امریکن پریزیڈنٹ اور انتظامیہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تجارتی حجم بھی بڑھایا جائے گا۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ پیریلل ایک اور ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ملٹری سائٹ پہ، اور پینٹاگون انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پہ ان کی ہم ملاقاتیں ہوئیں اور پھر ڈیفنس ریلیٹڈ اتھارٹیز سے ان کی باتیں ہوئیں اور وہ ملاقاتیں بھی کافی کامیاب رہیں اور ایک منیمم ایجنڈے پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک پہنچ سکتے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی شعبے میں تعاون میں ایک ڈیڈ لاک تھا یا بریک لگی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ تو آج تک میرا خیال ہے اتنا ہی، مزید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔